जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। और ये सेगमेंट इनाम और इकराम का सेगमेंट है जिसमें आप में कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप में कॉल कर सकते हैं और कॉल करने पे चंद आसान सवालों के दुरुस्त जवाब देने पे आप हमारे यहाँ से मुख्तलिफ इनामात जीत सकते हैं। इससे पहले कि अपने हम इनामात का सिलसिला शुरू करें, आइए पहले आपको बताते हैं हमारे साथ कौन कौन से स्पॉन्सर्स मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है अतीक मीर फाउंडेशन। अतीक मीर फाउंडेशन की जानिब से जहेज दिया जाता है वो बच्चियां जिनकी शादियां जहेज की वजह से नहीं हो सकती हैं और जहेज की वजह से उनकी घर बसने से रुके हुए हैं, वो हमें SMS कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर पे जो आपको दिया जाता है। और आपको ये बताते चलें हम कि व्हाट्सएप करने पे नाम जो है वो सीगा राज में रखा जाएगा और अतीक मीर फाउंडेशन की जानिब से कंप्लीट जहेज दिया जाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ ताउन हासिल है मुगलिया फूड्स का। मुगलिया निम्को ये आप देख रहे होंगे, इसके गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा नाज़रीन फॉर मी परफ्यूम बॉडी स्प्रे के गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास मौजूद हैं। फॉर मी बॉडी स्प्रे का गिफ्ट हैम्पर ये हमारे साथ है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से बाइक दी जा रही है। इसके साथ साथ GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से ये छोटे गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये भी मौजूद हैं। और डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिए जाते हैं। ये आप देख रहे होंगे डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। नाज़रीन, मज़ेदार हलीम का गिफ्ट हैम्पर है, आप देख सकते हैं मज़ेदार हलीम बड़ा ज़बरदस्त सा ये गिफ्ट हैम्पर है। इसमें कैन फूड्स मौजूद हैं और ये जो मज़ेदार हलीम के डब्बे हैं ये जब भी आप मुल्क से बाहर जाएं या वैसे वक्त बे वक्त अपनी भूख मिटाने के लिए अपने घर में आप ये डब्बे रख सकते हैं। मज़ेदार हलीम की 3 ब्रांचेज हैं, नॉर्थ अहमदाबाद ब्रांच, समनाबाद ब्रांच और बंस रोड ब्रांच, जहां से आप ये हासिल कर सकते हैं। तो ये है मज़ेदार हलीम का गिफ्ट हैम्पर। इसके बाद नाज़रीन हम बढ़ते हैं एडोर की जानिब। एडोर जो कि एक ISO सर्टिफाइड हलाल कंपनी है और ये एडोर के गिफ्ट हैम्पर्स हमारे साथ मौजूद हैं। ये बेसिकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और एडोर की जानिब से ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। ठीक है नाज़रीन, ये वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है। मलिका मसाले का ये गिफ्ट हैम्पर है, मलका मसाला, और इनके न सिर्फ मसाले बल्कि साथ साथ सेवैयाँ भी हैं और भी चीज़ें हैं। तो ये द क्वीन ऑफ टेस्ट मलका मसाले बाय वाइटल, ये है मलका मसाले का गिफ्ट हैम्पर। इसके अलावा फॉर मी के नाज़रीन ये फॉर मी परफ्यूम बॉडी स्प्रे के ये छोटे गिफ्ट हैम्पर्स भी मौजूद हैं जिसमें 1 अदद क्रीम और 1 बॉडी स्प्रे मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताते चलें कि हमारे पास है Q&N का गिफ्ट हैम्पर। ये Q&N का गिफ्ट हैम्पर है। Q&N के गिफ्ट हैम्पर में आपको बताते चलें दिस इज Q&N फ्लेवर्स मेकिंग मदर्स हैप्पी, फूड प्रोडक्ट्स, फूड सर्विसेज, बेक शॉप एंड रेस्टोरेंट्स। ये ब्रांड है ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट्स की। Q&N फ्लेवर्स, इनके रेस्टोरेंट्स भी हैं और स्पाइसेस भी हैं और ख़ास तौर पे इनकी जो डेट एंड इमली चटनी है, यानी खजूर और इमली की चटनी, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। गार्लिक पेस्ट इनका बहुत ज़बरदस्त है। केचप्स और चटनियाँ और प्लम यानी आलू बुखारे की चटनी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। बहुत ज़बरदस्त इनका Q&N का फ्लेवर्स है, बड़ा फ्रेश टेस्ट होता है। आप इस्तेमाल करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नाज़रीन, इसके बाद हम बढ़ते हैं कमांडर सिटी की जानिब। कमांडर सिटी आज वैसे कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब को तशरीफ़ लाना था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन जो है वो कंटिन्यूसली लाइव नहीं जा सकी कौमी असम्बली के इजलास की वजह से। और हम मुबारकबाद भी देना चाहेंगे मियाँ शहबाज शरीफ को कि वो मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म आज मुंतखब हुए हैं। मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को हम मेट्रो वन न्यूज़ और उसकी इंतज़ामिया की जानिब से मुबारकबाद भी देते हैं वज़ीर आज़म मुंतखब होने पे पार्लियामेंट हाउस से। नाज़रीन, ये विजन 2040 जो कमांडर मोहम्मद जाकिर का विजन है कमांडर सिटी, ये जो इसकी कंप्लीशन डेट है, यानी इसमें ख़ास तौर पे एक ऐसा शहर बसाया जा रहा है जिसमें न सिर्फ जो अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, यानी बहुत ज़्यादा वेल टू डू लोग हैं, उनके साथ साथ ऐसे लोग जो कि इस्तिताअत नहीं रखते उनको भी साथ लेके चला जाएगा। बेवाओं को मुफ्त घर बना के दिए जाते हैं, यतीम बच्चों की मुफ्त तालीम का इंतज़ाम किया गया है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बल्कि तमाम लोगों के लिए बड़े सस्ती नर्ख पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में
راشن دستیاب اور تمام لوگوں کے لیے. اگر کوئی زیادہ پیسے دینا چاہے تو دے دے, ادروائز تمام لوگوں کے لیے راشن جو ہے وہ بھی اس کے علاوہ فیکٹریز اور یہ تمام چیزیں کمانڈر سٹی کا حصہ ہے. یعنی ایک پورا شہر بسایا جائے گا جس میں تمام لوگوں کا خیال رکھا جائے گا. انشاءاللہ کمانڈر محمد ذاکر صاحب جلد تشریف لائیں گے, ان سے اس حوالے سے گفتگو بھی ہوگی. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے فار می باڈی پرفیوم باڈی اسپرے, جن کی جانب سے یہ واشنگ مشین دی جا رہی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ناظرین مزید آگے بڑھتے ہیں. چیز کی جانب سے آپ کو بتاتے چلیں کہ چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور کی جانب سے بائک دی جا رہی ہے. یہ بائک چونکہ تھوڑا سا سائیڈ میں رکھی ہوئی تھی, اس لیے میں نے کہا یہ آپ کو دکھا دوں کہ چیز کی جانب سے یہ بائک دی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ وہ تمام گفٹ ہیمپر سے. اس کے علاوہ مرحبا گل بہار جو شربت ہے اس کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز ہمارے پاس ہوں گے کل سے, وہ بھی ہمارے پاس ہوں گے. ہیلز شوز کے بھی گفٹ ہیمپرز ہوں گے, واکیز بھی ہمارے پاس ہوگا. تو بہرحال یہ تفصیل تھی گفٹ ہیمپرز کی. اور اب ناظرین بڑھنا چاہیں گے اپنے سوال و جواب کی جانب. اور سب سے پہلے میں ایک چھوٹے یعنی گفٹ ہیمپر سے میں مغلیہ کے گفٹ ہیمپر سے جو ہے نا اسٹارٹ کروں گا, کیونکہ ہر کالر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس سے موٹر سائیکل کے لیے سوالات کیے جائیں, لیکن ہر کالر سے جب تک کہ وہ آسان سوالوں کے درست جواب نہ دے اس وقت تک آپ بڑے انعام کی طرف نہیں جا سکتے. تو اس لیے ہم کرتے یہ ہیں کہ جہاں پہ جب ہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں تو پہلے ہم چھوٹے گفٹ سے گفٹ ہیمپر سے سٹارٹ لیتے ہیں, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ہم بڑے انعامات کی طرف جاتے ہیں. ہمارے نمبرز آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں, اور یہ جو نمبرز ہیں آپ اس پہ ہمیں کال کریں. کال کر کے آپ چند آسان سوالوں کے درست جواب دے کے ہمارے یہاں سے مختلف جو انعامات ہے وہ جیت سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس قدر جو رش ہوتا ہے کالوں کا, اس میں بعض دفعہ کال نہیں لگ رہی ہوتی, ہم اٹھاتے ہیں تو کال ڈراپ بھی ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت میں سن رہا ہوں خود کہ کئی کالیں آ رہی ہیں, اٹھا رہے ہیں لیکن ڈراپ ہو رہی ہیں, اس لیے کہ پیچھے سے ٹریفک اتنا ہے کالوں کا کہ جس کی وجہ سے کال کنیکٹ نہیں ہو پا رہی ہے. آپ ہمارے دیے گئے نمبرز پہ کال کریں. اگر انگیج مل رہا ہے تو 2 منٹ رک جائیں, اس لیے کہ اگر زیادہ تر لوگ ایک ساتھ کالیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ آپ نہیں کر پائیں گے. یعنی اگر آپ ڈائریکٹلی ہر وقت کال کرتے رہیں گے تو آپ کا نمبر نہیں ملے گا. 2 منٹ آپ رکیں اور اس کے بعد پھر آپ کال کریں تاکہ آپ کا جو یعنی کال ہے وہ کنیکٹ ہو سکے, ورنہ آپ کی کال کنیکٹ نہیں ہو پائے گی. یہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ 2 منٹ رکیں پھر دوبارہ کال کریں, انگیج جاتا ہے کٹ کر دیں پھر دوبارہ کال کر لیں. اگر تمام لوگ ایک ساتھ کال کرتے رہیں گے تو کسی کی بھی کال نہیں ملے گی. تو ناظرین اس لیے آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ ہمیں کال کریں, کال کر کے چند آسان سوالوں کے درست جواب دے کے آپ ہم سے انعامات جیت سکتے ہیں. ایک وقفہ لینا چاہیں گے ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان الکریم. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات. اور ناظرین سوال و جواب کا مرحلہ شروع کریں گے. ہمارے نمبرز آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہے. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں عابد بات کر رہا ہوں نازم آباد سے. عابد کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نازم آباد. نازم آباد سے بات کر رہے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نازم آباد سے کون سے نمبر سے کال کیا آپ نے؟ نازم آباد تو ہمارا بھی گھر رہا ہے یار, ہمارا بالکل وہ ہے آبائی علاقہ ہے, سمجھ لیں آپ نازم آباد. اور بہت سے لوگ ہمارے یہاں نازم آباد کے موجود ہیں. بڑا زبردست علاقہ ہے, بڑے بڑے آرٹسٹ بڑے بڑے لوگ نازم آباد نے پیدا کیے ہیں. جی تو بتائیے کہ نازم آباد کے کون سے علاقے سے آپ؟ نارتھ آباد سے بات کر رہے ہیں, نازم آباد سے بات کر رہے ہیں؟ نازم آباد 2 نمبر کے وقت. نازم آباد 2 نمبر کی کیا بات ہے؟ انکوائری آفس کے پاس سے, وہاں سے کہیں سے بات کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, واہ واہ واہ, بالکل پرانی یادیں تازہ ہو گئیں. کیا کرتے ہیں آپ یہ بتائیے گا؟ میں سر اسٹوڈنٹ ہوں ابھی تو میں یونیورسٹی میں. ہیں نام آپ نے اپنا نہیں بتایا مجھے. میں نے عابد بتایا تھا. عابد, ہاں ٹھیک ہے عابد, بالکل آپ نے بتایا. عابد اسٹوڈنٹ ہیں آپ؟ کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, کہاں پڑھتے ہیں؟ میں سر سید یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں. سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن ہم تو آپ سے زیادہ تر اسلامی سوالات کریں گے, دے سکتے ہیں آپ جواب اسلامی سوالوں کے؟ بالکل انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے, آپ سے میں پہلا سوال کرتا ہوں. مجھے بتائیے گا, یہ جو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں یہ مغلیہ فوڈز کا یہ گفٹ ہیمپر ہے, اس کے لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. اور سوال آپ سے یہ ہے کہ عیسوی کیلنڈر کب شروع کیا جاتا ہے؟ یعنی عیسوی کیلنڈر کی ابتدا کب سے ہوئی؟ یہ جو ہم آج 2022 میں موجود ہیں, اس کی ابتدا کب سے ہوئی ہے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. اس کی آفٹر دیٹ سے شروع ہوتی ہے, AD سے پیدائش سے شروع ہوتی ہے حضرت عیسیٰ کی. AD, اچھا
جی یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آفٹر ڈیتھ آپ نے غلط کہا، یہ بیسیکلی ایڈی کہتے ہیں بٹ پیدائش ناٹ حضرت آفٹر عیسیٰ ڈیتھ. کی پیدائش سے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے عیسوی کیلنڈر شروع ہوتا ہے. بالکل درست جواب ہے جی. مغلیہ فوڈز کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ گفٹ ہیمپر کی جانب جو کہ ہے فارمی پرفیوم باڈی اسپرے کا گفٹ ہیمپر. اگر آپ تیار ہیں تو میں آپ سے نیکسٹ کوسچن کروں گا. بالکل تیار ہیں آپ سے. انبیاء کرام سے ریلیٹڈ سوالات جو ہیں وہ میں آپ سے کر رہا ہوں. مجھے بتائیے گا کوہ طور کو کس نبی سے نسبت حاصل ہے؟ بہت آسان سوال ہے. کوہ طور پہ جہاں ایک نبی علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو بھی کیا کرتے تھے، اس کوہ طور سے کس نبی کو نسبت حاصل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. بالکل درست جواب ہے. فارمی کا یہ گفٹ ہیمپر بھی آپ کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم کچھ آپ سے بات کرنا چاہیں گے، مزید کچھ بڑے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. فارمی باڈی اسپرے کی یہ واشنگ مشین ہے جو کہ 5 میں سے 3 سوالوں کے درست جواب پہ آپ کو دی جائے گی. تیار ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب تیار. ٹھیک ہے جی. ہجرت مدینہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ. بالکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہم سفر اور اپنے رفیق کوئی اور نہیں ہو سکتا، حضرت صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ اس ہجرت کے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں. راستے میں کچھ دن قیام کرتے ہیں غار ثور میں، اور یہ وہ غار ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو ایک سانپ آتا ہے، جس کو کہ حضرت ابو بکر صدیق چونکہ جو غار ثور میں جو سوراخ تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی اپنے پیر کے انگوٹھے سے کوئی ہاتھ سے کہیں سے بند کیا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کی آپ سمجھ لیں کہ ان کی گود میں جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے سر رکھ کے. سر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق کے شانوں پہ تھا. اب ناظرین میں اب آپ سے عابد پوچھنا یہ چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے غار ثور میں کتنے دن قیام کیا تھا؟ کتنے دن قیام کیا تھا؟ فارمی باڈی اسپرے کا یہ گفٹ ہیمپر ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ یعنی فارمی پرفیوم باڈی اسپرے کی واشنگ مشین ہے. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہجرت کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں کتنے دن قیام کیا تھا؟ اور یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب سانپ آتا ہے اور چونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے سوراخ بند کیا ہوا تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں پر ڈس لیتا ہے، جس سے حضرت ابو بکر صدیق کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے. جی میں آپ کو پہلے واقعہ مکمل کر دوں. حضرت ابو بکر صدیق کو اس قدر تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنا رونا تو ضبط کر لیتے ہیں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار نہ ہو جائیں، لیکن اس ضبط کے چکر میں حضرت ابو بکر صدیق کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرتے ہیں اور رسول اللہ کی آنکھ کھل جاتی ہے. آپ دیکھیں محبت کا یہ عالم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اس سوراخ کو بند رکھا ہے تاکہ کوئی موذی شے، کوئی سانپ، کوئی چیز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ آ سکے. اور یہ حضرت ابو بکر صدیق نے برداشت کا یہ عالم ہے کہ منہ سے یعنی زبان سے کچھ نہ نکلا لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہو. تو یہ کتنے دن قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ غار ثور میں؟ یہ سوال میں نے کیا تھا. آپ بتائیں مجھے. اتنی دیر میں تو میں کمپیوٹر سے پوری کی پوری ہسٹری نکال کے بتا سکتا ہوں. ابھی بھی اگر آپ جواب نہ دے پائیں تو پھر کیا بات ہے؟ جی تقریباً 3 سے 4 دن کا واقعہ تھا یہ. ایک مجھے بتائیں 4 یا 3، ایک چوائس. تو نہیں یاد آنا یہ 4 یا 3. میں 3 کی طرف 3 دن بالکل درست جواب ہے جی. میں جواب درست مانتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کا ایک جواب درست ہو گیا ہے. 2 سوالوں کے آپ نے مزید درست جواب دینے ہیں. ٹھیک ہے جی. مجھے بتائیے گا کہ غار ثور میں قریش کی خبریں کون پہنچایا کرتا تھا؟ یعنی غار ثور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق غار ثور میں موجود تھے تو قریش کی جو ہلچل تھی، جو موومنٹ تھی، اس کی خبریں کون پہنچایا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو؟
جی وقت محدود ہے، مجھے بتائیے گا، ایک غلطی کی گنجائش بھی ہے آپ کے پاس، گنجائش ہے کوئی؟ ایک غلطی کی گنجائش ہے، 2 سوالوں کے جواب درست دینے، 4 پوچھوں گا، 3 کے جواب درست ہوں گے تو یہ واشنگ مشین دوں گا آپ کو۔ حضرت عبداللہ، میں جواب درست مانتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جو ہیں، عبداللہ بن ابوبکر صدیق جو ہیں وہ خبریں پہنچایا کرتے تھے۔ جواب بالکل آپ نے درست دیا ہے، اور اب میں آپ سے مزید کچھ سوالات کرنا چاہوں گا۔ مجھے بتائیے گا، کچھ ایزی سوال بھی کریں گے، کچھ مشکل سوالات بھی کریں گے۔ بیعت رضواں جو ہے وہ جب ہوئی صلح حدیبیہ کے موقع پہ بیعت رضواں کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا، بیعت کی، اور اپنا ہی دوسرا ہاتھ جو ہے وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے طور پہ رکھا۔ مجھے بتائیے گا یہ ہاتھ کس کی طرف سے رکھا گیا تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دست مبارک تھا؟ بیعت رضواں کا ذکر کر رہا ہوں، جی بتائیے۔ قرآن میں بھی بیعت رضواں کا ذکر ہے، اور خاص طور پہ اب آپ سے نیکسٹ سوال جو کروں گا وہ چلے میں بتا دوں، ببول کے پیڑ کا ذکر ہے جس کے نیچے یہ بیعت کی گئی تھی، اور تمام بیعت کرنے والوں کے لیے بڑی فضیلت ہے جن لوگوں نے ببول کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ لیکن کس کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا دست مبارک بیعت کے لیے رکھا تھا، مجھے بتائیے گا۔ بلند بھائی تھوڑا آسان کر دیں گے تھوڑا اس کو؟ نہیں آسان تو اب اتنا آسان کر دیا، اس سے زیادہ آسان کیا کریں گے؟ بیعت رضواں، اور یہ مشہور ہے صلح حدیبیہ کے حوالے سے۔ غلطی کی گنجائش ہے آپ کے پاس، اگر نہیں آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، پھر آپ دوسرا سوال دے دیں مجھے، یہ تھوڑا۔ چلیں یہ اس سوال کا جواب آپ نہیں دے سکے، صحیح جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے دوسرا ہاتھ رکھا تھا، کیونکہ ان کے شہید کرنے کی خبریں جو ہیں وہ آ گئی تھیں۔ اب ہم آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہیں گے، اور یہ سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں، اس کے بعد غلطی کی گنجائش نہیں، اگر آپ نے جواب غلط دیا تو آپ کا چانس ختم ہو جائے گا واشنگ مشین جیتنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد کی بنیاد کب رکھی تھی، اور اس مسجد کا نام کیا تھا؟ پہلی مسجد اسلام کی جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، کس سن ہجری میں رکھی، اور اس مسجد کا نام کیا تھا، یہ آپ نے بتانا ہے عابد، ٹھیک ہے جی؟ بلند بھائی یہ 2 سوال ہو گئے، ایک ہی سوال؟ نہیں ایک ہی سوال ہے، آپ چلے دونوں میں سے کوئی ایک چیز بتا دیں، مجھے مسجد کا نام بتا دیں، یا جس سن میں اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی وہ بتا دیں، دونوں میں سے کچھ بھی بتائیں گے میں جواب درست مان لوں گا بس۔ مجھے سن تو نہیں یاد، لیکن مسجد کا نام تھا مسجد قباء۔ مسجد قباء بالکل درست جواب ہے، پہلی سن ہجری میں رکھی گئی۔ بہت بہت مبارک ہو عابد، آپ نے فارمی پرفیوم باڈی اسپرے کی جانب سے یہ واشنگ مشین جیت لی ہے، بہت بہت آپ کو مبارک ہو، یہ آپ کو دی جاتی ہے۔ عابد آپ نازآباد سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ نازآباد 2 نمبر انکوائری آفس کے پاس سے آپ نے مجھے کال کی، بہت اچھا لگا، اور میری کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح آپ ہمارے مقابلے سے کچھ نہ کچھ جیتیں۔ بہرحال آپ لائن پہ رہیے گا، اور لائن پہ رہتے ہوئے آپ جو ہے وہ ہمارے جو ایم سی آر والے ہیں وہ آپ سے نمبر، آپ کا ایڈریس، تمام چیزیں نوٹ کریں گے تاکہ یہ بائک آپ کو دی جا سکے۔ ناظرین ایک اور میں کوئی سوال لینا چاہوں گا، یعنی ایک کالر، اور اس کے بعد پھر ہم وائنڈ اپ کی جانب جائیں گے۔ اب مختلف بڑے انعامات بھی ہیں، چھوٹے انعامات بھی ہیں، دیکھنا ہی ہوگا کہ آپ کوشش کریں جس طرح عابد نے کوشش کی، اور کوشش کر کے ہمارے پروگرام سے یہ واشنگ مشین جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ بہت ہی آسان سوالات تھے، اور میں جان بوجھ کے ناظرین سوال جواب کرنا جو ہے وہ ایک بہانہ ہے، اصل مقصد آپ تک وہ نالج باہم پہنچانی ہے جو کہ اسلامی نالج ہوتی ہے، اور جس کے ذریعے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مختلف اسلامی واقعات کے حوالے سے میں ذرا تفصیل سے بتاؤں تاکہ آپ کو ان واقعات کا سیاق و سباق بھی پتہ ہو، کیونکہ کوسچنز تو شارٹ کوسچنز ہوتے ہیں، ایک جواب میں جو ہے وہ پورے کے پورے سوال کا جواب دے دیا جاتا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیلز بتانے سے جو ہے نا وہ آپ کی نالج میں، علم میں اضافہ ہوگا۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں بشرا بات کر رہی ہوں۔ بشرا کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں نے 5D نیو کراچی سے۔ ایف بی ایریا نہیں، نیو کراچی کہہ رہی ہیں؟ جی نیو کراچی سے آپ نے کال کی ہے۔ اچھا مجھے بتائیے کیا کرتی ہیں آپ؟ میں ٹیچنگ کرتی ہوں۔ ٹیچنگ کرتی ہیں، ماشاءاللہ۔ اسلامیات پڑھاتی ہیں آپ؟
جی پڑھاتی ہوں. اچھا چلے ماشاءاللہ، پھر تو آپ سوالوں کے جواب دے سکتی ہیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں، چونکہ آپ خاتون ہیں تو اس لیے ہم ایڈور کے گفٹ ہیمپر سے سٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ جی ایڈور کا یہ گفٹ ہیمپر ہے اور یہ واحد حلال ISO سرٹیفائیڈ کمپنی ہے. پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان سوال آپ سے کیے جائیں تاکہ آپ جواب دے سکیں. چلے جی، میں آپ سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں، مجھے بتائیے گا سن 9 ہجری میں کس فرض کی ادائیگی کا حکم ہوا؟ سن 9 ہجری میں کس دوبارہ فرض، ریپیٹ کیجیے گا. سن 9 ہجری میں کس فرض کی ادائیگی کا حکم ہوا؟ یعنی فرائض جو ہمارے ہیں ان میں سے ایک فرض ایسا ہے، دیکھیں نماز کا حکم تو پہلے ہی ہو گیا تھا، روزے کا بھی ہو گیا تھا، زکوٰۃ کا بھی حکم تھا. ایک فرض ایسا ہے جس کا حکم جو ہے وہ سن 9 ہجری میں کیا گیا. وہ کون سے فرائض میں سے وہ کون سا فرض تھا؟ وہ فرض تھا. اب دیکھیں میں نے آپ کو بہت زیادہ ہنٹ دے دی ہیں، اب آپ ایزیلی پہنچ سکتی ہیں. اب رہ کیا گیا؟ جو میں نے آپ کو چیزیں بتا دی اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے مجھے بتائیں. سر ویٹ سوچنے کے لیے تو موقع دیجیے. آپ 5 فرائض کے نام بتائیں مجھے، چھوڑیں آپ ساری چیزیں. آپ 5 فرائض کے مجھے نام بتا دیں جو ہمارے دین کے لیے فرض ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اور توحید نہیں؟ توحید بھی ہے، اللہ کو ایک ماننا. ٹھیک ہے، تو اللہ کو ایک ماننا، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. میں نے آپ سے کہا نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ چیزیں پہلے ہی نافذ ہو چکی تھی. سن 9 ہجری میں کس فرض کا حکم آیا؟ تو اب کیا رہ گیا ان میں سے؟ توحید کے بغیر تو دائرہ اسلام میں مطلب داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے نا. جب سے اعلان نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سے توحید تو سب سے اہم چیز ہے. یعنی آپ کے عقیدہ ہے، آپ کا ایمان ہے، اس کے بغیر تو آپ داخل ہی نہیں ہو سکتے. تو پھر اب کیا رہ گیا اس کے بعد اس میں؟ سر نماز. نہیں، نماز کا حکم تو پہلے ہی آ گیا تھا. باجماعت نماز ادا کی گئی. سن 1 ہجری میں مسجد قباء بنائی گئی. حج کا ذکر آیا تھا، مجھے افسوس ہے آپ جواب نہیں دے پائیں. حج کی فرضیت کا جو حکم ہے وہ سن 9 ہجری میں آیا ہے. چلے خیر، ایک میں چانس آپ کو اور دے دیتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اب بھی بتا سکیں، سوال کا جواب دے سکیں تو ہم آپ کو یہ گفٹ ہیمپر دے دیں گے، ادروائز ہمیں افسوس ہوگا. مجھے بتائیے گا کہ حجۃ الوداع کی بات کر رہا ہوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع ادا فرما رہے تھے تو کتنے مسلمانوں کی موجودگی میں یہ حج ادا کیا گیا؟ کتنے مسلمانوں کی موجودگی میں حج ادا کیا گیا؟ حجۃ الوداع، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج کہا جاتا ہے، جس کا خطبہ بڑا مشہور ہے. خطبہ حجۃ الوداع ہمارے لیے رہتی دنیا تک رہنمائی کا سبب ہے، اور اس میں جو میسج دے دیا گیا، اگر صرف آپ اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں تو آپ کی زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی. مجھے بتائیے کتنے مسلمان موجود تھے حجۃ الوداع کے موقع پہ میدان عرفات میں؟ تقریباً یہی تعداد انبیاء اکرام کی بھی ہے جو اس دنیا میں بھیجے گئے. دوبارہ بولیے گا سر. اب میری بہن، آپ نے پوری داستان سننے کے بعد اگر آپ مجھ سے سب دوبارہ ریپیٹ کریں یا مجھ سے پوچھیں گے زلیخا کون ہے، حضرت یوسف کون تھے، میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں مناسک حج ادا کر رہے تھے اور خطبہ دیتے ہیں تو اس وقت کتنے مسلمان میدان عرفات میں موجود تھے حجۃ الوداع کے موقع پہ؟ 3. اللہ اکبر. نہیں، میری بہن آپ کو بالکل نالج نہیں ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جتنے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں تقریباً اتنی ہی تعداد اس وقت ان مسلمانوں کی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. عرفات کا میدان تھا، 1,24,000 مسلمان اس وقت موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی اونٹنی قصوہ پہ کھڑے ہو کے یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. کسی مائکرو فون، کسی لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں تھی. اس پورے قافلے میں کھڑا ہوا ایک ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو بہت کلیئرلی ایک ایک حرف با حرف سمجھ سکتا تھا. اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گواہ بنایا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک صحیح سلامت پہنچا دیا؟ اس وقت لوگوں نے تائید کی، اس بات کی، سر ہلایا، زبان سے کہا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا کہ یا اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنا فرض جس کے لیے مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا میں نے آج یہ فرض پورا کیا۔ یہ سنتے ہی لوگ زار و قطار رونے لگے، اس لیے کہ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، اور یہی ناظرین ہوا۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے آج کا پروگرام جو ہے ہم اس کو اپنے اختتام پذیر کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اب لوگ ذرا اسلامک نالج کے ساتھ، اور کیونکہ ابھی بہن نے ایسا جواب دے دیا کہ یہ تو مطلب افسوس ہوتا ہے نا کہ کم از کم لوگوں کو اتنی نالج ہونی چاہیے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے لوگ تھے، یا یہ تو بالکل جو کورس کی کتابیں ہوتی ہیں، ہم بڑے آسان سوالات کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، قصص الانبیاء پڑھ لیں یا قصص القرآن پڑھ لیں، تمام انبیاء کرام کا ذکر جتنے جو قابل ذکر انبیاء کرام گزرے ہیں قرآن میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آتھینٹک چیزیں ہیں یہ۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ مختلف اسلامک انسائکلوپیڈیاز پڑھ سکتے ہیں، تاریخ اسلام بہت آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 13 سال مکی سال ہیں جو کہ اعلان نبوت کے بعد سے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ ہجرت فرماتے ہیں، اس کے بعد کے جو سال ہیں 63 برس کی عمر تک وہ ہیں مدنی سال، اور اس میں پھر صلح حدیبیہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد یعنی غزوہ بدر بھی ہے، مختلف چیزیں، لیکن بہت آسان چیزیں اگر آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کو حاضر رکھ کے چلیں گے، ڈیٹس کو یاد رکھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یہ بڑی اہم نالج ہے، ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، حجۃ الوداع کی فرائض کے حوالے سے، اس کے علاوہ انبیاء کرام کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ بہرحال اب نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ لوگ کال کریں تو تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو حاضر رکھیں، کوشش یہ کریں کہ کچھ اسلامی مطالعہ کریں تاکہ کوئی ایسے غلط جوابات نہ دیں جس کی وجہ سے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو لگے کہ دیکھیں نا پاکستانی کو تو نالج ہی نہیں ہے اسلام کی، اس بات کا خیال رکھیں۔ بہرحال امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سے میں جو ہے وہ درگزر کی درخواست کروں گا، اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں کسی بھی غلطی کی صورت میں۔ بہرحال اپنا بہت خیال رکھیے گا، رمضان المبارک کے دن ہے، سحری اور افطار میں پانی زیادہ پیجیے گا تاکہ آپ کی پانی کی کمی نہ ہو۔ آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔